अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और आपका दिन भी अच्छा गुजर रहा होगा। क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल पर मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ नावल मेरे ज़ख्म पे से गुलाब कर की एपिसोड। लेकिन नावल के एपिसोड स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे हमेशा की तरह बस एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो जल्दी से ये दोनों काम कर दीजिए, ताकि हमारे चैनल पे आने वाले तमाम नॉवेल्स की वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको बर वक्त मिल सकें और आप उनसे भरपूर अंदाज में लुत्फ़अंदोज़ हो सकें। तो चलिए मैं शुरू करती हूँ नावल मेरे ज़ख्म फिर से गुलाब कर एपिसोड 52। मैं मनाम के बगैर नहीं मरा तो तुम कैसे मर सकती हो? लगता है तुम्हें हमेशा के लिए आज़ादी चाहिए, तो ठीक है। मैं मैमून वहाब मुग़ल अपने पूरे होश हवास में मैमून तंज़िया अंदाज में बोल रहा था जब रानिया ने तेज़ी से उसके मुंह पर हाथ रखा। मैं जाती हूँ, मुझे तलाक मत दें प्लीज़, मैं मर जाऊँगी। अपना नाम मेरे नाम के आगे से मत हटाएं प्लीज़। वो बिलक बिलक कर रोती हुई उसको रोक गई थी, वरना आज मैमून सच में उसे हमेशा के लिए छोड़ देता। मैमून सर्द निगाहों से उसे देखता रहा, जबकि वो तेज़ी से साइड टेबल से फ़ोन उठाती नीचे को भागी कि मैमून से दूर रहना कबूल था, लेकिन तलाक लेकर हमेशा के लिए अलग होना हरगिज़ नहीं। बाहर रिक्शे में बैठकर वो फुट फुट कर रोई थी कि मैमून को पाकर भी नहीं पा सकी। अब तो बीच में मनाम भी नहीं थी, फिर भी मैमून उसका नहीं हुआ था। मैमून की खातिर उसकी मोहब्बत में उसने वो सब किया था, मगर कोई फ़ायदा नहीं हुआ था, बल्कि उसका ये करना ही जुर्म बन गया था जिसकी उसे सज़ा मिल रही थी। क्या आहद भाई ने ऐसा किया? मिल्हान ने जब मनाम को आहद और अबीला के बारे में सब कुछ बताया तो मनाम का मुंह हैरत से खुल गया। उसे यकीन करना मुश्किल था कि आहद भी किसी के साथ ऐसा कुछ कर सकता है, क्योंकि आहद को बहुत अच्छा समझती थी। मिल्हान का निकाह भी मजबूरी में हुआ था, वक्ती तौर पर ही सही, मगर वो उस रिश्ते को निभा रहा था। जबकि आहद खुद ही निकाह करके अब खुद ही अबीला को उसके हाल पर छोड़ चुका था और उस निकाह को मानने से भी इनकारी था। यही नहीं, उसने तो पलट कर ख़बर तक नहीं ली थी कि अबीला किस हाल में है, अकेली कैसे रह रही है, जबकि वो ये भी जानता था कि इस माशरे में एक अकेली लड़की का रहना किस कदर मुश्किल है, कि इंसानों के ख्याल में छुपे हवस परस्त दरिंदे तो ऐसी लड़कियों की ताक में होते हैं। मनाम ने अक्सर आहद को एक लड़की के साथ देखा था, झुके सर, सांवली रंगत और आंखों पर गोल प्रेम का चश्मा लिए। वो लड़की मनाम को हमेशा ही मासूम लगती थी, और उसके साथ जो कुछ हो चुका था उसे सुनकर वो दम बखुद ही तो रह गई थी। आहद भाई को ऐसा नहीं करना चाहिए था। जो हुआ उसमें अबीला को तो कोई कसूर नहीं, और वैसे भी आहद भाई की भी गलती है। उन्हें समझना चाहिए था कि उनके अबीला के आसपास या उसे घर होने पर लोग सवाल उठाएंगे। मनाम ने परेशान से अंदाज में तबसरा किया, मगर मिल्हान सर हिलाकर खामोशी से ड्राइविंग करता रहा। हम कहाँ जा रहे हैं? कुछ देर बाद मनाम ने गाड़ी को अनजान रास्ते पर जाते देखकर पूछा। अबीला से मिलने। मिल्हान ने मुख्तसर सा जवाब दिया तो वह सर हिला गई। कुछ देर बाद गाड़ी सड़क किनारे रुकी और वो दोनों नीचे उतर आए। मिल्हान उसे लेकर गली में उतरा और पैदल ही आगे बढ़ने लगा। ये एक छोटा सा मकान था, बिल्कुल पुराना सा, जिसका दरवाज़ा खुला हुआ था। वो दोनों अंदर दाखिल हुए, मगर इस पुराने और बोसीदा से घर में अजीब वहशतनाक सा सन्नाटा छाया हुआ था, जिसे महसूस करके मनाम दिल ही दिल में घबराई। वो कहाँ आई थी? कभी ऐसे किसी घर में ना ही आने का कभी इत्तेफाक हुआ था। तभी उसे अबीला से मज़ीद हमदर्दी महसूस हो रही थी। यहाँ तो कोई नहीं है, मिल्हान बड़बड़ाया। अंदर कमरे में देखें। मनाम ने उसकी बड़बड़ाहट सुनकर सामने कमरे की तरफ इशारा किया तो वो सर हिलाकर कमरे की जानिब बढ़ा, मगर जैसे ही वो इस सादा से कमरे में दाखिल हुए तो बेसाख्ता घबरा गए, क्योंकि सामने ही अबीला नीचे ज़मीन पर गिरी पड़ी थी और उसके सर से खून बह रहा था। यकीनन उसका सर किसी चीज़ से टकराया था। मनाम परेशानी से उसकी तरफ बढ़ी, जिसका चश्मा ज़मीन पर गिर कर टूट चुका था। उसके माथे पर कोई कपड़ा रखो, मिल्हान ने तेज़ी से कहा तो वो सर हिलाकर अपने बैग से रुमाल निकाल कर तेज़ी से उसके माथे पर रख कर दबा गई, ताकि खून बहना बंद हो। इसे बहुत तेज़ बुखार है मिल्हान। मनाम ने उसकी पेशानी को छूकर मिल्हान को बताया। अबीला बेहद मुदहम सांस ले रही थी, मगर सांसें इतनी ही गर्म थीं कि ऐसा लग रहा था जैसे वो आग बरसा रही हैं। एम्बुलेंस आने में बहुत वक्त लगेगा, इसे उठाओ, मिल्हान ने तेज़ी से कहा तो मनाम अबीला को उठाने लगी, जो मनाम से भी ज़्यादा कमज़ोर थी। मनाम ने उसे सहारा देकर खड़ा किया तो वो उसके कंधे पर झूल गई।
منام کے لیے اسے سنبھالنا مشکل ہونے لگا تو ملحان نے ابیلہ کو دوسرے بازو سے تھاما اور تیزی سے چلتا ہوا اسے لیے باہر کی جانب بڑھا۔ جب صحن میں ہی نجمہ خاتون بھی آ چکی تھیں جو ابیلہ کو دیکھنے آ رہی تھیں کہ اس کا نام نہاد شوہر تو جا کر واپس ہی نہیں آیا تھا، جس پر انہیں ابیلہ کے مستقبل کی فکر ہوئی تھی۔ آپ پلیز ابیلہ کو میری گاڑی تک لے جانے میں مدد کیجیے، ملحان نے فوراً سے نجمہ خاتون سے کہا تو وہ کچھ بھی پوچھنے کا ارادہ تک کرتی منام کے ساتھ ابیلہ کو ان کی گاڑی تک لے گئیں۔ ملحان بھی گھر کا لکڑی کا دروازہ بند کر کے گاڑی تک آ چکا تھا۔ نجمہ خاتون تو ابیلہ کی حالت دیکھ کر ہی پریشان ہو چکی تھیں اور انہیں احاط پر مزید غصہ آیا تھا۔ تم لوگ کون ہو اور ابیلہ کو کہاں لے کے جا رہے ہو؟ ابیلہ کو گاڑی میں پچھلی سیٹ پر بٹھانے کے بعد وہ ملحان کی طرف متوجہ ہوئی۔ منام بھی پچھلی سیٹ پر بیٹھ کر ابیلہ کا سر اپنی گود میں رکھ چکی تھی۔ میں ابیلہ کے شوہر کا بیسٹ فرینڈ ہوں ملحان، اور یہ میری بیوی ہے منام۔ احد کو اپنی ذمہ داری کا ذرا احساس نہیں ہے اور اسے یہ احساس دلانا بہت ضروری ہے۔ آپ یہ فون نمبر رکھیے، ملحان نے غصے بھرے انداز میں کہتے گاڑی میں رکھے اپنے بیگ سے نوٹ پیڈ نکالا اور احد کا نمبر انہیں لکھ کر دیا۔ یہ احد کا نمبر ہے، اس پر فون کر کے آپ احد سے کہیے گا کہ 2-3 لڑکے آئے تھے جو ابیلہ کو اٹھا کر لے گئے، اور جب آپ نے انہیں روکنا چاہا تو انہوں نے یہ کہہ کر مجھے گھر سے نکال دیا کہ جب شوہر ہی بیوی کو مال غنیمت کی طرح چھوڑ جائے تو ہمارا حق ہے کہ اس مال غنیمت کو آپس میں بانٹ لیں۔ ملحان نے انتہائی تلخ و ترش لفظوں کا استعمال کرتے ہوئے کہا، جس پر جہاں نجمہ خاتون تھرا کر رہ گئی تھیں وہیں منام یہ سب سنتی چیخ اٹھی۔ سوچ سمجھ کر بولے ملحان۔ گاڑی میں بیٹھی ہی چیخی تھی کہ اسے ملحان کی بات بالکل پسند نہیں آئی تھی۔ تم چپ کرو، ملحان اسے ڈانٹ کر فرنٹ سیٹ پر بیٹھا اور گاڑی کو تیزی سے ہسپتال کی طرف موڑ گیا، جبکہ پیچھے نجمہ بیگم اب فون پر احد کا نمبر ملا رہی تھیں۔ آپ کو ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا، وہ بھی اپنے ہی دوست کی بیوی کے بارے میں۔ احد بھائی بہت پریشان ہو جائیں گے، منام نے ابیلہ کے بال سہلاتے ہوئے خفگی سے کہا جو اب ہلکا ہلکا کرا کر رہی تھی۔ مجھے بہتر پتا ہے کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں، ملحان نے 2 ٹوک انداز میں کہہ کر گاڑی کی رفتار مزید بڑھائی۔ منام اب آیت الکرسی پڑھ کر ابیلہ کے چہرے پر پھونک رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں وہ اسپتال پہنچ چکے تھے جہاں اسٹریچر پر ابیلہ کو کمرے میں چیک اپ کے لیے لے جایا گیا۔ ملحان اور منام پریشان سے باہر بیٹھے ہوئے تھے۔ ملحان گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا کہ جبکہ منام ابیلہ کی صحت یابی کی دعا کرتی وقتاً فوقتاً ملحان کو بھی دیکھ رہی تھی۔ کیا سوچ رہے ہیں آپ؟ منام نے دھیمے لہجے میں پوچھا تو اس نے چونک کر منام کو دیکھا۔ اگر میں بھی احد کی طرح کرتا تو کیا تمہارا بھی یہی حال ہوتا جو ابیلہ کا ہے؟ ملحان نے نہ جانے کیا سوچ کر پوچھا تھا، مگر وہ پھیکا سا مسکرائی تھی۔ جیسا احد بھائی نے کیا ویسے کر کے دیکھ لیتے، کیونکہ میں نہیں جانتی کہ آپ کے ایسے رویے کے بعد میرے ساتھ یہی سب ہوتا یا نہیں، منام نے سادگی سے جواب دیا تھا، کیونکہ وہ ملحان کے لیے کچھ بھی فیل نہیں کرتی تھی، لیکن اسے اپنا شوہر ضرور مانتی تھی، اور اگر وہ ایسا کرتا تو شاید اس سے تعلق جڑے ہونے پر منام کا بھی یہی حال ہوتا۔ یہ سوچ کر کہ اس کے شوہر نے اسے تب تنہا چھوڑ دیا جب اسے اپنے شوہر کی سب سے زیادہ ضرورت تھی، اور ایسا ہوتا بھی کیوں نہ، وہ بھی ایک لڑکی تھی جس سے ہر رشتے کے اچھے برے رویے سے فرق پڑتا تھا۔ ملحان نے مزید کچھ نہیں کہا تھا بلکہ چپ ہو گیا تھا۔ آدھے گھنٹے بعد ڈاکٹر باہر آیا تو بتایا کہ بخار کی شدت اور بھوک کی وجہ سے کمزوری پہلے سے ہی تھی، ایسے میں سر میں لگی چوٹ کی وجہ سے خون بہا اور مزید کمزوری ہو گئی، جس کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو گئی، اور یہ بھی کہ وہ مسلسل سٹریس لے رہی تھی تو اس کو سٹریس سے دور رکھا جائے اور اس کی صحت کا خیال رکھا جائے۔ وہ دونوں اب کمرے میں اس کے پاس چلے آئے تھے، جس کا چہرہ خطرناک حد تک پیلا پڑ گیا تھا، جیسے اس میں خون کی بوند تک نہ بچی ہو۔ وہ ٹینشن لیتی بھی کیسے نہ، ماں کے مرنے کا غم کیا کم تھا جو احد نے بھی اسے ذلیل، رسوا اور تنہا کر کے رکھ دیا تھا۔ دونوں افسوس و ترحم سے اسے دیکھ رہے تھے جو آنکھیں موندے بیڈ پر پڑی شاید غنودگی میں تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی بات کرتے ملحان کا فون گنگنایا، جس پر اس نے فون سامنے کیا تو دیکھا احد کی طرف سے کال تھی۔ ہان، کہاں ہو تم؟ دوسری طرف سے احد کی گھبرائی ہوئی سی آواز آئی۔ میں اور منام باہر آئے ہیں۔ کیوں، کچھ کام تھا کیا؟ ملحان نے نارمل سے لہجے میں پوچھا۔ منام نے اس کے جھوٹ پر خفگی سے اسے دیکھا۔ وہ ابیلہ، اسے کچھ لڑکے اٹھا کر لے گئے ہیں۔ احد نے رک رک کر بات مکمل کی تھی۔ ملحان کو لگا جیسے وہ ابھی رو دے گا، لیکن ملحان کی نگاہیں ابیلہ کے کینولے لگے ہاتھ پر جمی ہوئی تھیں، جس کی سبز رگیں واضح نظر آ رہی تھیں۔ اوہ، مجھے بہت افسوس ہوا سن کر، مگر تمہیں تو بہت خوشی ہوئی ہوگی نا؟
ملحان نے افسوس اور طنز کے ملے جلے تاثر سے کہا، ملحان مجھے خوشی کیوں ہوگی؟ وہ نہ جانے کس حال میں ہوگی، میں بہت پریشان ہو رہا ہوں، پلیز میرے پاس آ جاؤ۔ آد نے پریشانی سے کہا، اس کا لہجہ کپ کپا رہا تھا۔ وہ الفاظ سوچ کر جو نجمہ خاتون نے اسے کہے تھے، اور اس وقت اس کے دماغ میں بس اچانک لفظ ہی گونج رہے تھے، آد کی بیوی، مال غنیمت، لاپرواہ شوہر۔ میں اپنی بیوی کو چھوڑ کر کیسے آ سکتا ہوں یار؟ وہ ناراض ہو جائے گی مجھ سے، اور ویسے بھی تجھے کیا فرق پڑتا ہے کہ وہ جیے مرے یا اسے کوئی اٹھا کر لے جائے؟ تو اسے اپنی بیوی نہیں مانتا بلکہ ذلیل کر کے اسے اس کی اوقات بھی یاد دلا چکا ہے، تو اب تیری یہ پریشانی میری سمجھ سے باہر ہے۔ ملحان نے اکتائے ہوئے لہجے میں کہا تو آہت بے بسی کی انتہا پر پہنچا۔ منام نے اس کے قریب آ کر نفی میں سر ہلا کر اشارے سے اسے اتنا تلخ بولنے سے روکا، مگر ملحان نے کان لپیٹ لیے۔ وہ میرے کہنے سے میری بیوی کے عہدے سے نہیں ہٹ جائے گی، میرے نکاح میں ہے، وہ میری عزت ہے۔ اگر ان لڑکوں نے اس کے ساتھ کچھ غلط، احد ہذیانی انداز میں بولا، مگر آخری الفاظ بولتے اس کا لہجہ لڑکھڑا سا گیا کہ وہ اپنی بات بھی مکمل نہیں کر پایا، جس پر ملحان نے لب کھینچ لیے۔ اوریلی، جب میں نے تمہیں سمجھانے کی کوشش کی تھی تو تم نے میری ایک نہیں سنی، اور اب تمہیں یاد آ گیا کہ وہ تمہاری بیوی ہے، تمہاری عزت ہے۔ جب اسے کچھ لڑکے اٹھا کر لے گئے، تمہیں اس کی عزت کی پرواہ ہے یا اپنی عزت کی جس کے ساتھ اس کا نام جڑا ہے؟ تجھے تو خوش ہونا چاہیے کہ تیری اس سے جان چھوٹ گئی۔ ملحان اب بھی باز نہیں آیا تھا۔ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ ملحان، میری مدد نہیں کر سکتے تو یوں تانے بھی مت مارو۔ احد حلق کے بل چلایا تو ملحان نے بھی ساختہ فون کان سے دور کیا اور اپنا کان کھجایا۔ میں مدد کر سکتا ہوں، مگر بہتر ہے کہ تم خود اسے ڈھونڈو، کیونکہ وہ تمہاری بیوی اور تمہاری عزت ہے۔ ملحان نے کہہ کر فون بند کر دیا۔ وہ جانتا تھا کہ احد محبت میں نہیں بلکہ ابیلہ کی عزت کے خیال سے اس کے لیے اتنا پریشان تھا۔ ایک لڑکی کیسے اپنا دفاع کر سکتی تھی، وہ بھی 3 لڑکوں سے؟ یہی سوچ کر احد بھی پریشان تھا اور بے حد متفکر بھی، اور یہی تو ملحان چاہتا تھا کہ احد ابیلہ کے لیے پریشان، اس کی فکر کرے، محبت میں نہ صحیح بلکہ انسانیت کے ناطے، اور اس خیال سے کہ وہ احد کی بیوی تھی۔ آپ نے یہ اچھا نہیں کیا، اس کے فون بند کرتے ہی منام نے خفگی سے جتایا۔ ناٹ اگین، ملحان اس کی ایک ہی رٹ سے اکتا کر بولا۔ تبھی ابیلہ کو ہوش آنے لگا، جس پر وہ اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ میں کہاں ہوں؟ ابیلہ کی پہلی نگاہ منام پر پڑی تھی، جس کو دیکھتے ہی اس نے سوال کیا۔ تم مجھ سے چھوٹی ہو، اس لیے میں تمہیں نام سے ہی پکاروں گی ابیلہ۔ میں تمہارا جیٹھ ہوں اور یہ تمہاری جٹھانی۔ ملحان کا منام کو خود کے حوالے سے سوچنا اور اسے اپنے حوالے اس سے متعارف کروانا اس کے لیے عجیب اور کٹھن تھا۔ تبھی وہ رک کر بولا تھا، جس پر منام نے آنکھیں میچ کر کھولی تھیں، جبکہ ابیلہ ملحان کو اچھے سے جانتی تھی کہ وہ احد کا بیسٹ فرینڈ ہے۔ مجھے گھر جانا ہے، ابیلہ نے اٹک اٹک کر کہا۔ ابھی اس کا بخار اترا نہیں تھا۔ ہاں، ہم گھر ہی چل رہے ہیں، لیکن تمہارے نہیں، ہمارے گھر۔ تم اکیلی وہاں کیسے رہو گی؟ اس لیے اب سے تم ہمارے ساتھ رہو گی، منام نے اسے سہارا دے کر بٹھاتے ہوئے کہا، مگر ابیلہ نے نفی میں سر ہلا دیا۔ اس کی آنکھوں میں خوف تھا۔ فکر مت کرو، احد اس سب سے لا علم ہے، اور ہم سے کوئی بھی اسے کچھ نہیں بتائے گا کہ تم ہمارے گھر میں ہو، اس لیے احد کے بارے میں فکر مت کرو، اسے تبھی پتہ چلے گا جب تم چاہو گے۔ ملحان نے اس کی آنکھوں میں رقم خوف دیکھ کر کہا تو وہ گہرا سانس بھر کر سر ہلا گئی۔ کچھ ہی دیر میں ملحان نے بل کلیئر کیا اور پھر وہ لوگ ابیلہ کو گھر لے آئے۔ رابعہ بیگم اور یوسف صاحب بہت محبت سے ابیلہ سے پیش آئے تھے۔ آپ بالکل اپنی بیٹی کی طرح ہی ٹریٹ کر رہے تھے، جس پر ابیلہ کی آنکھیں بار بار نم ہو رہی تھیں، جبکہ ملحان نے اسے بہنوں والا مان دیا تھا۔ منام جلد ہی ابیلہ کو اس کے لیے مختص کیے گئے کمرے میں لے گئی تھی تاکہ وہ آرام کر سکے، اور اس کے جانے کے بعد ملحان نے رابعہ بیگم اور یوسف صاحب کو ابیلہ اور احد کے بارے میں سب کچھ سچ سچ بتا دیا تھا، جس پر وہ احد کی کم عقلی اور ضد پر افسوس کر کے رہ گئے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ ان کو ابیلہ سے مزید ہمدردی ہوئی تھی۔ لیکن یوسف صاحب سوچ چکے تھے کہ انہیں کیا کرنا ہے، اور اپنے خیالات سے انہوں نے ملحان کو آگاہ نہیں کیا تھا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ملحان منع کرتے تھا اور ابیلہ کی زندگی یوں ہی تنہا گزرتی۔ احد پر انہیں بے حد غصہ تھا، نہ ہی انہیں احد سے اس بے وقوفی کی امید تھی۔ ملحان کی بھی شادی یوں ہی اچانک ہوئی تھی، وہ تو سنبھل گیا تھا بلکہ اس رشتے کو قبول بھی کر لیا تھا، تو پھر احد نے اپنا ٹیمپر لوز کیوں کیا تھا، جبکہ ملحان کے مطابق وہ احد کی اچھی دوست بھی تھی۔ ملحان نے انہیں ہر بات بتائی تھی سوائے اس بات کے کہ احد اپنی کسی فیس بک فرینڈ سے محبت کرتا تھا، اور اسی کے پیچھے تو اس نے ابیلہ کو اتنی تکلیف دے ڈالی تھی۔
رات کو منام نے ڈنر کے ابیلا کے ساتھ اس کے کمرے میں کیا تھا، جبکہ ملحان کھانا کھانے کے بعد فوراً ہی سو گیا تھا کہ وہ بےحد تھکا ہوا تھا۔ منام کب کمرے میں آئی کب نہیں وہ نہیں جانتا تھا، جبکہ منام اسے پرسکون انداز میں سوتے دیکھ کر اپنے اسٹوڈیو میں آ گئی تھی، جو گیسٹ روم کے ساتھ معلق تھا۔ اس نے یہ کمرہ اپنے پینٹنگ ورک اور پریکٹس کے لیے بنایا تھا تاکہ یہاں بیٹھ کر وہ اپنا کام سکون سے کر سکے، کیونکہ یہاں کوئی آتا جاتا نہیں تھا۔ لیکن ملحان اس بات سے بے خبر تھا کہ منام یہاں اپنا پینٹنگ کا کام کرتی ہے۔ جی تو جناب، اب تک کے لیے صرف اتنا ہی۔ کیسی لگی آپ کو یہ ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ جلد ملوں گی آپ سے اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔